इस वक्त जो मीशत हमारी जिसको हम जीडीपी कहते हैं उसके अंदर 58% सर्विसेज हैं, जो कि ट्रेड है, रियल एस्टेट है, बैंकिंग है। बाकी जो है तकरीबन 20% ज़राअत और इंडस्ट्री है। चार तारसब लाइंस हैं जो हमारी इकॉनमी को, जो ढांचे को देखने 30 बरस से हमारा स्टेट का ढांचा और इंडस्ट्री का ढांचा, इकॉनमी का ढांचा बदला नहीं है, वही चला आ रहा है। हम बातें बड़ी करते हैं और हमारा जो टूल है एक्सपोर्ट बढ़ाने का या कुछ, वो इंसेंटिव्स है कि जी हम बिजली आपको सस्ती दे देंगे, हम आपको टैक्स पे छूट दे देंगे, हम रिबेट दे देंगे, हम रिफंड दे देंगे, सस्ता कर्जा दिलवा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उतार डेढ़ और आप देख रहे हैं STTV। पाकिस्तान का पॉलिटिकल मसला तो हम रोज़ देखते हैं, धरने ये वो सारे करने के लिए, और लगता है जी, लेकिन जो बेस लाइन है जिस पे खड़े हुए हैं, सारा मुल्क खड़ा हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया इसी पे खड़ी होती है, वो है इकॉनमी, विच इज़ पॉलिटिकल इकॉनमी। उसका हाल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिस्कल साइड पे अभी हमने कुछ प्रिजम्पशंस की कि जी डायरेक्ट टैक्स में 45 और इनडायरेक्ट में 65% हम ले आएंगे, राइज ले आएंगे, और इन्फ्लेशन भी कम करेंगे। इन्फ्लेशन कम करेंगे तो नॉमिनल उसके ऊपर जो इंक्रीज़ होती है वो भी नहीं मिलेगी, तो सेल्फ डिफीटिंग सा लगता है। दूसरी साइड पे अब टेक्सटाइल और उसका दरमियान लड़ाई झगड़ा खींचतानी शुरू हो गया IPPs के, और जो एलीट कैप्चर का वो पूरा एक स्टिग्मा था वो अब हमें लगता है कि IPPs पे डाल दिया गया। क्या इसकी क्या डायमेंशंस है, लेकिन बॉटम लाइन क्वेश्चन ये है कि करंट स्ट्रक्चर जो है, जिसके लिए हमने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके लिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और 30-35 साल गुजर गए हैं, क्या ये स्ट्रक्चर अभी तक इस पोजीशन में है कि ये डिलीवर कर सके? अगर ये नहीं कर सकता तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास फिज़िकल है वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, उसको यूटिलाइज हम किस तरह कर सकें? फॉर एग्जांपल मोटरवे हमने जो है वो उस वक्त बनाई जब हम साया मुल्क में कहीं भी मोटरवेज नहीं थी, और अब तो खैर वहाँ पे भी हो गई हैं, और उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सके। उस वक्त भी कहा जाता था कि विजन ये है कि सारा सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया इकट्ठा होके तो अरेबियन सी में जाएगा, और वहाँ से सारा रिवर्स का, उस वक्त ये हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की भी बात सुनते थे, वर्ल्ड बैंक कर रहा था वो, तो लेकिन वो हो नहीं सका। उस पर हम मटेरियल, उससे पैसे नहीं कमा सके या इकोनॉमिकली। तो क्या इश्यूज़ हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हारून शरीफ साहब, आप वर्ल्ड बैंक के साथ भी रहे हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे, और BOI को तो एज ए मिनिस्टर आपने बड़ा क्लोजली देखा है। थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा सिस्टम, ये क्यों डिलीवर नहीं कर सकता, क्या मसाइल हैं इसके? जी शुक्रिया। देखें, पहले तो जो मीशत का ढांचा है उसको समझते हैं मुख्तसर। इस वक्त जो मीशत हमारी जिसको हम जीडीपी कहते हैं उसके अंदर 58% सर्विसेज हैं, जो कि ट्रेड है, रियल एस्टेट है, बैंकिंग है। बाकी जो है तकरीबन 20% ज़राअत और इंडस्ट्री है। उसके अंदर जो ढांचा है वो बहुत बेसिक, हम बेसिक चीज़ें बनाते हैं। तो जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है और प्रोडक्टिविटी भी बेसिक्स पर है, तो 250 मिलियन के लोगों को ज़रूरियात को हम केटर नहीं कर पाते। जब आप ज़रूरियात को मीट नहीं कर पाते, आप इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड पे प्रेशर आता है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन भी नहीं है, प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, तो एक्सपोर्ट नहीं होता। तो एक तो वो इम्बैलेंस बड़ा क्लियर है। चार तारसब लाइंस हैं जो हमारी इकॉनमी को, जो ढांचे को देखने 30 बरस से हमारा स्टेट का ढांचा और इंडस्ट्री का ढांचा, इकॉनमी का ढांचा बदला नहीं है, वही चला आ रहा है पैटर्न। जो हमारी इस वक्त ढांचे को केटर क्या कर रहे हैं? नंबर 1, तकरीबन 3 मिलियन बच्चे और बच्चियां जॉब मार्केट में हर साल आ रहे हैं। सो एक तो ढांचे को, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, नॉट ओनली जॉब्स बट ऑल्सो स्मॉल बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड, जो ये हमारा करंट ढांचा है उसको 15% अपनी एक्सपोर्ट हर साल बढ़ानी, जो कि नहीं बढ़ पा रही। ना जॉब क्रिएट हो पा रहा है, ना एक्सपोर्ट बढ़ पा रही।
تیسرا جو ہمارا میجر چیلنج یہ ہے کہ جو ہماری کاسٹ آف بزنس ہے وہ انسسٹینیبل ہے، تو اس کو ہم کم کر کے کمپیٹیٹیونیس کی طرف کیسے جائیں، اور فیوچر چیلنج یہ ہے کہ ہم نالج اکانومی کی طرف انٹیگریٹ کیسے کریں ایشیا کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب یہ کرنٹ ڈھانچے میں نہیں ہو سکتا. اب ہم اس کو ٹویک کرتے رہیں، کسی سے ٹیکس کے لیے زیادہ دبا دیں، کسی پہ الزام لگا دیں، بلیم گیم کھیل لیں، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹرکچر تو وہی رہے گا. اب جو ممالک نے اس کے لیے کیسے تبدیلی لاتی ہے، جو تو امیر ممالک ہیں، سعودی عرب جیسے آپ دیکھیں وہ نئے اکنامک شہر بنا رہے ہیں، اوپننگ اپ کر رہے ہیں، ان کے پاس انویسٹمنٹ کا پیسہ ہے. چین نے جب شروع کیا تھا اپنا یہ کام، تو چین نے سب سے پہلے اپنی اسکلڈ پاپولیشن کو ایز این انڈومنٹ یوز کر کے ویسٹ سے اور چائنیز ڈائسپورا کو واپس لا کے انویسٹمنٹس کرنی شروع کی، اور اسٹیٹ نے ایک کارپوریٹ اپروچ لی اپنے اسٹیٹ کی منسٹریز کی رادر دین دا ٹریڈیشنل اپروچ. اسی طرح ایسٹ ایشیا کے اندر جب انہوں نے کیا تو انہوں نے ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، کیونکہ تب سینٹیمنٹ ایسا تھا، امریکہ مارکیٹ کھولنے پہ تیار تھا، انہوں نے بھی اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائی اپنے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے، اور پروڈکٹیوٹی ایکسپورٹ کی. اب یہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے چاہیے کیا؟ اب میں تو بڑا اسپیسیفک بات کرتا ہوں. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، اور ہمارا جو ٹول ہے ایکسپورٹ بڑھانے کا یا کچھ، وہ انسینٹیوز ہیں کہ جی ہم بجلی آپ کو سستی دے دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس پہ چھوٹ دے دیں گے، ہم ریبیٹ دے دیں گے، ہم ریفنڈ دے دیں گے، سستا قرضہ دلوا دیں گے. ویئر ایز بیسیکلی میرا فنڈامنٹل کویسچن نمبر 1 یہ ہے کہ آیا ہم پروٹیکٹیو انڈسٹری سے ہاتھ کھینچ کے وہ پیسہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے سیکٹرز میں شفٹ کرنے پر تیار ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نا، ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر میں ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل میں ہے، اسمال انجینئرنگ میں ہے، آئی ٹی میں ہے. لیکن ہمارا اگر آپ فسکل ڈھانچہ دیکھیں کہ ہماری سارا کا سارا فوکس کہاں جا رہا ہے، پہلی چیز تو اس کو ہم کہتے ہیں پکنگ ونرز. آر وی ولنگ ٹو پک ونرز اینڈ پٹ دا ویٹ بیہائنڈ اٹ؟ اب سب کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا آپ کا فائنینشیل سسٹم، آیا ہمارے پاس کچھ پروجیکٹس لگانے کے لیے پیسے موجود ہیں یا نہیں؟ کمرشل بینکوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ بینکوں کا کام ہے. اگر ایگریکلچر پہ کام کرنا ہے تو ہم نے یہ جو میں روز پرائیویٹائزیشن کی لسٹ دیکھتا ہوں، تو یہ جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک جو کہ بند ہوا ہے، اس کو آپ کیوں نہیں چین کے ساتھ مل کے یا کسی بڑے ادارے کو دے کے ریوائیو کرتے کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر کو فائنینس ڈالیں، اس کے اندر مینیجریل سکلز دے کر آئیں. سو پہلی چیز ہے کہ اگرینگ آن دا ونرز، سیکنڈ ہے فائنینسنگ دا ونرز، اینڈ پھر تھرڈ آتا ہے کہ اس ونر کو ان پٹ جو چاہیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا، کہ آپ کو اسکلڈ لیبر چاہیے، آپ کو اسکل اپنا ان پٹس چاہیے، پاور جنریشن کے چاہیے، ٹرانسپورٹیشن چاہیے، دین یو ٹرائی اینڈ فیسیلیٹیٹ دیٹ، رائٹ؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں حکومت کا ڈھانچہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا حکومت کے ڈھانچے میں جان ہے کہ نہیں یہ کرنے کے لیے، یا ول ہے کہ نہیں، یہ اتنی سمجھ ہے وہ ایکیومن ہے جی ان کو لائک ٹیکنیکل سکلز ہیں، ول ہے نہیں ہے، تو وہ تو ہمیں نہیں دکھ رہی. تو پھر ہمیں اس کو کرنے کے لیے اگر تو آپ نے یہ کام، اس کے 2 اینگل ہیں. I'll stop there. کچھ ممالک نے ٹرانسفارمیشنل اپروچ لی ہے. ٹرانسفارمیشنل اپروچ میں آپ کو اس سسٹم کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، اور آپ کو ایک پیرلل سسٹم کے اندر اس کو فاسٹ ٹریک کرنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ ہمارا کرنٹ اولڈ اسکول پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ٹرانسفارمیشن کے لیے تیار ہے. ہم بیانوں تک تیار ہیں کہ گیم چینجر کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بٹ وہی انسٹیٹیوشنز کو ہم بدلنے پہ تیار نہیں ہیں. دوسرا اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ کیا ہمارا سسٹم کچھ بیک فٹ پہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر کو سپیس دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. جہاں بھی ہوا مارکیٹ اورینٹڈ یہ چینج آتا ہے، نہ کہ اسٹیٹ اس کو ڈرائیو. ہم ابھی تک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پہ فوکسڈ ہیں. سو مارکیٹ کے لیے، پروفیشنلز کے لیے کین وی کریٹ اسپیس؟ تو ہم میرے حساب سے ہم ٹرانسفارمیشنل تو تیار نہیں ہیں، لیکن ہم اس ٹرانزیشن کو تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. ایک ٹرانزیشن ہے یہ، اور اس ٹرانزیشن کو بہتر کرنے کے لیے آئی لینڈز آف ایکسلنس چاہیے. جیسے ہم نے موٹر وے بنائی، آپ نے مثال دیا، ایک آئی لینڈ ہے، چھوٹا سا کر دیا، ایک اکنامک زون بنا کے وہاں پہ کام شروع کر دیے. تو پاکستان ان نٹ شیل آنسر یہ، اگر تو ہم نے سسٹینیبل، وائبل اینڈ ایونچولی پروگریسو اکانومی بنانی ہے، تو ہمیں یہ ٹرانزیشن
کو جلدی شروع کرنا پڑے گا. جو کرنٹ ڈھانچہ ہے آئی ایم افریڈ اس کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جائے گا اور وہ کریک ہوتا چلا جائے گا. کریک ہوتا چلا جائے. تو اس کے لیے تو بڑی پولیٹیکل ول چاہیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے اب ادارہ جب آپ انسٹیٹیوشن کہیں تو لوگ کوئی خاص مقصد اس سے لے لیتے ہیں. کرنٹ جو اس وقت انٹرسٹ ہے وہ تو اسٹیٹس کو میں کہتا ہوں آگے جو مرضی وہ تو اس کے لیے تیار آپ کو نظر نہیں آتا. جی اس کے لیے کچھ ملکوں نے جس کو پولیٹیکل ول کہتے ہیں اس کو ہم ایلیٹ بارگین کہتے ہیں ان دا اکنامک سینس کہ ایلیٹس بیٹھ کے اپنے ماڈل کو ریکنسیڈر کرتے ہیں اور وہ بارگین کرتے ہیں کہ اب کاروبار ایسے نہیں ہم نے ایسے کرنا ہے. جیسے یورپ کے اندر کارلائلز نے کارنیگیز نے سب نے بیٹھ کے ایک ماڈل بدلا کہ جب ہم نے انڈسٹری میں پروڈکشن میں انویسٹ کرنا ہے رادر دین کے ریل اسٹیٹ اور وہ جو فیوڈل سسٹم ہے اس سے نکلنا ہے. ہمیں بھی ایک یا تو ایلیٹ بارگینوں کے بڑے بیٹھے جس کے اندر پاور بروکرز بھی ہیں بزنس مین بھی ہیں سارے ہیں جو ابھی اس کے بینیفیشری کہ جی اب یہ کام چل نہیں سکتا تو ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا ڈھانچہ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ کے اوپر ایک ینگ پاپولیشن کا پریشر آئے گا وہ تو ہے اور اس کے رسپانس میں یا تو ولنگلی کریں گے یا بائی فورس کریں گے. یہ طریقہ کہ کوئی تیسرا ملک آ کے کرا دے یا ڈونر کرا دے یا ورلڈ بینک کرا دے دیٹ از آئی تھنک ہم نے بہت بیوقوفانہ طریقے سے یہ کوشش کی ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے گھر کا کام ہے کہ یا تو ایلیٹ بارگین کریں یا پھر آپ کو الیکٹوریٹ کے پریشر میں آ کے کچھ چینجز کرنی پڑیں گی. لیکن یہ سب ٹرانزیشن ہے, یہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہے. ٹرانسفارمیشن کے لیے آپ کو بڑے قدم لینے پڑتے ہیں اور آپ کو دا وے وی ڈو بزنس وہ بدلنا پڑتا ہے. تو کون کرے گا اسے؟ میں نے تو آپ کو بتایا یا تو ایلیٹ کریں گے اگر وہ بارگین کریں یا پریشر آئے گا. ہم نے جو دیکھے انڈونیشیا نے ایک خاص طریقے سے کیا, تائیوان نے کیا, ویتنام نے کیا, وہ ایک خاص طریقہ تھا. بنگلہ دیش نے ایک اور طریقے سے کیا اور جو ایک اور طریقے سے کیا اس کے رزلٹ آپ کو اب نظر بھی آ رہے ہیں. دیکھیے انڈیا نے یہی ہماری مثالیں ہیں نا کلوز. انڈیا نے ایک اور طریقے سے کیا اور 92 میں منموہن سنگھ اور بعد میں انہوں نے 30 سال میں کیا. اسٹیٹ بینک 30 سال میں انہوں نے گریجویٹ کیا کرنے کے لیے جس سے انریسٹ نہیں ہوا. وہ مجھے ان کا نام راجن جو تھے اسٹیٹ بینک کے, وہ ان کے زمانے میں آپ کو یاد ہے انٹرسٹ ریٹ پہ کتنا تھا بٹ بینک ان کا رہا اور جس کے نتیجے میں جو 92 کی پالیسی چلتی آ رہی تھی وہ کنٹینیو. جی رگھورام راجن کا کام دیکھ لیں, پلاننگ کمیشن کو بند کر دیا انہوں نے. سو یہ ایک تو انہوں نے کیا. اب ہم کس کو, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش ماڈل بہت بھاگ ہے. دیکھیں ہمارا جو ابھی تک ایشیا میں سکسیسفل اگزامپلس ہیں جو تو ٹرانسفارمیشن کی اگزامپلس ہیں, اس میں اگر آپ اس کا لٹریچر پڑھیں اور اسٹڈی کریں ایسٹ ایشیا کا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا, دیٹ از گورننگ دا مارکیٹ. انہوں نے مارکیٹ کو سٹیئر کیا ونرز کے اوپر انویسٹ کر کے کہ ہمارے یہ بندے ہمارے لیے ونر ہو سکتے ہیں. یا یہ سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں, بندے سے میرا مطلب یہ ایریاز. انہوں نے پکنگ ونر کے پیچھے پھر اپنا ویٹ ڈالا حکومتوں نے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اینڈ ونرز کو کہا کہ ڈیلیور کریں. یہ تو ایسٹ ایشیا اینڈ یہ گورن ہوا ہے, یہ کوئی کنسنسس بیس نہیں ہوا. لی کوان یو کا ماڈل دیکھ لیں دوسروں, انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. You know, so it was elite which decided to govern. تو وہ ایک تو یہ ماڈل. ایک ہندوستان کا 30 سال کا سفر ہے جہاں پر انہوں نے اپنی گریجولی اکانومی کی سٹرکچر بدلنا شروع کیا, پرائیویٹ سیکٹر کو. آج ان کا جو پاور سیکٹر ہے میں نے اس کی ریفارم بڑی کلوزلی دیکھی ہے. بجلی اسٹاک مارکیٹ کی طرح پرائیویٹلی بکتی ہے. آپ فیوچر کے کانٹریکٹ خرید لیں, جہاں سے سستی ملتی ہے وہاں سے آپ خرید لیجئے. سو اسٹیٹ کو ڈی ریگولیشن کا ایک گریجول پروسیس کیا جس کے 30 سال کے بعد ثمرات آنے شروع ہو گئے. پاکستان کو کہیں سے شروع کرنا ہے اور یہ شروع کرنے کے لیے ہمیں پروفیشنل نہیں, یہ کون کرے گا؟ دیکھیں میں سوال اور کلیئرلی آپ سے کرتا ہوں, آپ تاکہ بتائیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لی کوان یو آپ وہ سارا کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاور بروکر جو ہے فوج آ جائے اور وہ کرے جو سارا ساؤتھ کوریا میں آپ دیکھیں. جی اینی بڈی. دوسرا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے, وہ آئے اور اس کو بیک, جیسے حسینہ واجد والا تھا یہ فوج تو نہیں تھی یہ تو وہ, لیکن وہ کرنے کے لیے ہمارے ملک میں. اور تیسرا ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کرے آ کے جو ہے. تو اس وقت یہ تو تینوں جو ہیں وہ اسٹیٹس کو سے کے بینیفیشری اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں.
کون کرے گا یہاں پہ؟ یہ سسٹم دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوروکریسی کبھی تبدیلی نہیں لاتی. بیوروکریسی کا کام فالو کرنا ہے ڈائریکشن کو. پولیٹیکل ایلیٹ بھی نہیں لانا چاہتا، لیکن بینیفیشری یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یا تو پولیٹیکل ایلیٹ بیٹھ کے خود اپنا وے آف ورکنگ بدلے، جو کہ آپ کی بات میں ہے وزن کے ابھی دکھتا نہیں ہے، یا آپ کے اوپر ایک میسی پریشر آئے گا جس کے اندر آپ کو رسپونڈ ری ایکٹیولی نہیں، وہ تو کرنا سول پڑے گا. انریسٹ ہو جائے گا. انریسٹ بھی ہوگا، بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ الیکٹریٹ کا پریشر آئے گا، کیونکہ آپ کے ینگ ووٹرز آ رہے ہیں، دے ول ڈیمانڈ اپرچونیٹیز. تو اگر تو آپ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں تو آپ کو رسپونڈ پاور میں بھی رہتے ہیں، کچھ رسپونڈ تو کرنا پڑے گا، بٹ دیٹ ول بی اے ویری میسی ٹینشن بیسڈ گیم. عقل مندی تو یہ ہے کہ ایلیٹس بیٹھے، پرویکٹیولی جی ایلیٹس بیٹھے، دنیا کی جدھر جا رہی ہیں قومیں اس کو سمجھیں، اپنی ڈیموگرافک ڈائمینشن کو سمجھیں، اور اس کے لیے جو بڑے بڑے آپ کے بینیفیشریز ہیں ان کو بلائیں ٹیبل پہ. آئی پی پی being one example. There are multiple players who are extracting rents from the state and benefiting. ان کو کہیں کہ بھی اب کاروبار ایسے نہیں چلنا، but don't go public. These things are done quietly اور اس کے پھر نتیجے آنے شروع ہوتے ہیں. تو میں اپنا I'll rest my case کہ یہ ٹائم بتائے گا کہ اس کو ہم کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں، یا ہم صرف پولیٹیکل پاپولزم کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اب الیکٹوریٹ میں نہیں بک رہا. نہیں بکرا. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ ہم نے انفراسٹرکچر بنانے کا سوچا، بجلی گھر لگائے، پارٹ آف انفراسٹرکچر تھا. وہ الگ بات ہے کہ بجلی پہنچانے کے لیے ٹرانسمیشن سسٹم ہم نے نہیں لگایا. مٹیاری میں ایک ابھی لگا ہے، وہ جو ان کی ایک نئی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ گاڑیوں کے جو روڈ کا انفراسٹرکچر جسے ہم سمجھتے ہی ہیں، بریک اینڈ مارٹل کنکریٹ جو ہم سمجھتے ہیں، وہ ہم نے بڑا پہلے موٹر وے، ایک زمانے میں بڑی لگژری تھی. آپ یہ جائیں تو آپ اکیلے جا رہے ہوتے تھے موٹر وے پہ. کہیں ایسی لگژری نہیں تھی کہ موٹر وے پہ آپ آل الون ایکسکلوسیو جا رہے ہوتے. موٹر وے سویٹ کہتا تھا میں اسے. تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر تو ہے، لیکن اس کو ہم اس سے وہ ییلڈ نہیں کر سکے، لے نہیں سکے. تو کیا کیا جائے اس کا؟ یہ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ انفراسٹرکچر کی ایک اکنامک کاسٹ اور ایک اکنامک ریٹرن ہونا چاہیے. اگر ہم آج اپنی لاہور اور اسلام آباد موٹر وے کا یا پشاور اور اسلام آباد موٹر وے کا اکنامک ریٹرن پروفیشنلی کیلکولیٹ کریں تو وہ بہت زیادہ منفی ریٹرن ہے کہ جتنا پبلک کا پیسہ لگا. اگر ہم یہ جس پہ آج ML1 پہ کر رہے ہیں اس کی بجائے وہ بنا دیتے تو پرہیپس اکنامک ریٹرنز وڈ ML1 بنا دیں مچ ہائر. اسی پیسے سے بن سکتی تھی. دیکھیں نا، اب ہم چین کے پاس جا رہے ہیں، دوسروں کے پاس جا رہے ہیں. سو یہ تو آپ کے پاس اس سے کم پیسے میں بن سکتی. یہ آپ کے پاس پالیسی چوائسیز تھی. اب جو میں نقطہ اہم بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر alone does not translate into economic opportunities and growth. اس کے لیے آپ کو ایک میسو پالیسی سپورٹ سسٹم بنانا پڑتا ہے جو پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کرتا ہے. انفراسٹرکچر از موسٹلی اسٹیٹ لیڈ ڈیولپمنٹ. اگر پرائیویٹ کیپٹل نہیں آتا تو پھر لاہور اسلام آباد موٹر وے رہ جاتی ہے جس پہ امیر آدمی کار چلاتے ہیں. اگر مڈل کلاس بھی پرائیویٹ کیپٹل آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کے دائیں بائیں اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں. یہی سی پیک کا انفراسٹرکچر ہے کہ اگر تو اس کے دائیں بائیں ٹریڈ لاجسٹکس کی کمپنیاں آ جائیں، ٹرانسپورٹ کمپنیاں آ جائیں، ویئر ہاؤسنگ آ جائے، فیکٹریاں لگنی شروع ہو جائیں، ایکسپورٹ کوریڈور بن جائے، تو یہی انفراسٹرکچر کی اکنامک فیزیبلٹی پازیٹیو ہو جائے گی. اگر یہ خالی سڑک رہ جاتی ہے تو یہی فیزیبلٹی آپ کے لیے آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے پرائیویٹ کیپٹل کو ہم کیوں نہیں اٹریکٹ کر پا رہے. پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا میں نے بھی ایک ابھی ایفرٹ شروع کی ہے. اس کے اندر ٹرانزیکشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے لوکل فائنینسنگ اویلیبل کرنی پڑتی ہے. دیکھیں، کوئی کراچی یا لاہور چھوڑ کے آپ کی موٹر وے کے دائیں بائیں تب آئے گا جب اس کو وہاں منافع زیادہ نظر آئے گا. زمین کی قیمتیں گھٹانی پڑتی ہیں. فیکٹر آف پروڈکشن ہے نا جی، لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ مشین. سو آپ کو زمینیں ابھی تک جو مائنڈ سیٹ ہے کہ پلاٹ بیچنا ہے، اس سے نکل کے آپ کو 100 سال کی لیز پہ جانا پڑتا ہے
تاکہ اگر میں بزنس مین کو جب نظر آئے گا کہ یہاں پر مجھے کراچی کی نسبت دگنا پروفٹ مل رہا ہے، وہ یقیناً لینڈ بھی لیز ہو رہی ہے، جی لینڈ کی کاسٹ بھی نہیں ہے، کنیکٹیوٹی بھی موجود ہے، گورنمنٹ کی پالیسی بھی سپورٹ کر رہی ہے، تو وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سو آپ کو پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انسینٹیوز چاہیے. کیونکہ اسٹیٹ وہ انسینٹیوز دینے میں ابھی تک ناکام رہی ہے آئی وڈ سے، تو میں نے یہ کیا ہے کچھ گروپ آف پیپل کے ساتھ مل کے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو موبلائز کرنا شروع کیا کہ جی اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یہ اس انفراسٹرکچر کے دائیں میں تو آپ کو کیا چاہیے. دیکھیں نا، ہمیں کسی نے کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی پارٹنرز چاہیے، کسی نے کہا پرائیویٹ ایکوٹی چاہیے، کسی نے کہا کہ ہمیں ٹیکسیشن کی یہ تو ہم اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو مثلاً میں $5 ارب کا ایک پیکج بنا رہا ہوں کہ جی اگر آپ کو $5 ارب کی انویسٹمنٹ پرائیویٹ چاہیے کنیکٹیوٹی انفراسٹرکچر کے دائیں بائیں، تو یہ 10 کام آپ کو کرنے پڑیں گے. تو ہم اس کو، تو اگر یہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہی کنیکٹیوٹی انفراسٹرکچر جس کو کوئی ڈیٹ ٹریپ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس پہ ریٹرن آنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر پیسہ نہیں آتا، دیکھیں نا جیسے آپ بلڈنگ بناتے ہیں، اگر تو کمرشلی کرائے پہ چڑھ جاتی ہے تو وہ بلڈنگ وائبل ہو جاتی ہے. اگر وہ بلڈنگ یار دوست رہتے ہیں اور وہاں پہ پارٹی کرتے ہیں تو وہ اکنامکلی وائبل پروجیکٹ نہیں رہتا ہے. سو ہمیں پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آئی ووڈ ارج SIFC اینڈ ادرس ٹو تھنک ان دیز ٹرمز رادر دین گوئنگ گورنمنٹ کی مزید اسپینڈنگ یا G2G انویسٹمنٹ. یہ بتائیے کہ سوال تو بڑا بیسک ہے، اکنامکس امبیڈ کے اندر آنا چاہیے. یہ جو ہم انٹرنیشنلی اس وقت اسٹریٹجک ویلیوز کو دیکھ کے گلوبلی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کس حد تک، مطلب یوریشیا اور ایک طرف گریٹر ویسٹ ہے، تو یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے یہ تو یوریشیا چین کی مدد سے ہوا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹ کی طرف، گریٹر ویسٹ کی طرف. کل وہ امبیسڈر کہہ رہے تھے کہ 101 ملین ہم نے وہ کرنے کے لیے، وچ از نتھنگ، پتہ نہیں آئے گا کس طرح کرنے کے لیے. تو یہ جو مڈ کورس ہے کم از کم اکنامکلی، اس کو نیگوشیٹ کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کے نتیجے میں جو ڈومیسٹکلی سول انریسٹ تو نہیں کہنا چاہیے بٹ پولیٹیکل انریسٹ، ایک جو ولیٹیلیٹی آپ کہہ لیں ہوتی ہے، اس کو کم کرنا کتنا ضروری ہے. دیکھیے اس پہ دو چیزیں. پہلی چیز تو بڑا میں کلیئر ہوں کہ جب بھی آپ ایک اکنامک مسئلے کو جیو پولیٹیکلی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر دفعہ فیلئر ہوتا ہے. ہمارا فیلور ہوا ہے اور ہم ابھی بھی جیو پولیٹیکل بھائی بندی پر، دفاعی بنیادوں پر، اسٹریٹجک لوکیشن پر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں اس وقت کچھ اکنامک پروپوزیشن جو کہ دونوں طرف برابری کی سطح پہ ہوں، جو فائدہ مند ہوں، وہ بنانے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ مائنڈ سیٹ بدلیں کہ ہر چیز جیو پالیٹکس سے حل ہوگی. دیکھیں نا، ہم نے اربوں سے پیسہ لینے کی کوشش کی، نہیں آیا. ہم اب کبھی لون معاف کرانے، ابھی بھی ایک ٹیم چین گئی ہوئی ہے کہ جی ریسٹرکچر کر دیں. وہ اکنامک سنے انہوں نے نو کہہ دیے. وہ بالکل کہیں گے جی، کیوں نہیں کہیں گے؟ بیکاز وی ڈونٹ ہیو این اکنامک آفر. IPPs اگر آپ اکنامک آفر کی بجائے اپنی ڈپلومیٹک یا جیو اسٹریٹجک آفر خالی رکھیں گے، اس کی کچھ ویٹیج ہے، بٹ یو نیڈ ٹو گیو اے ڈیل، کمرشل ڈیل. تو وہ ہمیں ایک تو اس طرف جانے کی ضرورت. دوسرا، یہ جو ہمارا کنیکٹیوٹی کی انفراسٹرکچر ہے، ہم اس وقت جو لیکوڈیٹی ہے وہ ریجن میں ہے، ہمیں اس کو اب بائی لیٹرل سے ملٹی لیٹرل کرنے کی ضرورت کہ ہم اس کو ریجن کو کھول دیں کہ جی آپ آئیے. دیکھیں نا، گزر کے ادھر جائیے، جی گزر کے بھی جائیے، لیکن ٹریڈ لاجسٹکس بنائیے، ٹرانسپورٹ کمپنیز بنائیے، ایئر لائنز بنائیے. ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، یوز اس ایز اے پلیس وچ کین ٹیک یو ٹو دا بگر مارکیٹ اینڈ مارکیٹ. دیکھیں یہ 500 ملین کی مارکیٹ بنتی ہے کنیکٹڈ، 500 ملین پیپل. اگر ویسٹرن چائنا، پاکستان، سینٹرل ایشیا، افغانستان کو آپ ملا لیں، اب اس مارکیٹ کو یہاں سے اگر ایکسیس کرنا ہے تو ہمیں اس کو اب اوپن اپ کرنا ہے. ابھی تک اس کو صرف بائی لیٹرل سی پیک کو دے گا، اور نام بھی بائی لیٹرل ہے، چائنا پاکستان. سو آئی تھنک یہ جو 2 ہے فیز، ایک تو پرائیویٹ کیپٹل آئے، دوسرا اوپن اپ کر دیں خطے کو کہ جی جس نے آنا ہے. ویسٹرن پاورز ابھی یہاں آنے پہ تیار نہیں ہے،
وہ آپ کو ایڈ دے دیں گے, اسپیس دے دیں گے, پرانا دے دیں گے. نہیں لیکن کیا وہ اس پہ تیار ہیں کہ چین کو آنے دیں؟ نہیں, چین, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ملٹی لیٹرل ہو جائے نا. اگر آپ بائی لیٹرل سے ملٹی لیٹرل ہو جاتے ہیں, اب یہی پروجیکٹس خالی چین پاکستان کی بجائے چین, پاکستان, سعودی عربیہ, قطر مل کے لگاتا ہے, تو پھر اس میں 4 کا اسٹیک آ جائے. ویسے واخان کوریڈور کے بالکل ساتھ تاجکستان میں چائنا نے فوجی اڈے 2 بنائے ہیں ابھی ریسنٹلی, جس پہ بڑی لے دے ہو رہی. یو کین کرائے ہوا ہے. اور واخان آپ سمجھتے ہیں, جو نہیں بھی سمجھتے, واخان کوریڈور کا مطلب ہے کہ پاکستان کو بائی پاس کر کے تاجکستان سے افغانستان اور وہ سی پیک جو ہے وہ ڈیورٹ ہو جائے گا پاکستان. نہیں, سی پیک نہیں جی, وہاں پر سی پیک نہ کہیں, بٹ ان کو عریبین سی میں ایکسیس کی بات ہے. access مل جائے گی. دیکھیں, افغانستان کو بھی اسٹیبلائز ہوتے وقت لگے گا, لیکن اسٹریٹجیکلی میں بالکل چین کو حق بجانب سمجھتا ہوں. ان کو آلٹرنیٹس دیکھنے چاہیے. دیکھنا چاہیے. دیکھیں نا, پلان بھی تو ہر ایک کا ہوتا ہے, لیکن وہاں پر چین کو ایک سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے. ناردرن پارٹ آف افغانستان سے واخان کے ساتھ تاجکستان, تو وہ وہاں پر سیکیورٹی کے لینس سے اپنے آپ کو ریپوزیشن کر. ہاں ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو مسلم اسپیکنگ ویسٹرن چائنا وہاں پہ آ کے گڑبڑ ہو. ایشوز تو لیکن میں ایک اور اینگل سے دیکھ رہا تھا کہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے چائنا نے تو آلریڈی, ہم نے صرف اس کے ساتھ کنیکٹ ہی ہونا ہے نا. جی دیکھیں, ہمیں تو اس وقت ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ورلڈ بینک سپانسرڈ تھا, جو بشکک تک ایک کانوائے جا رہا تھا اور این ایچ اے لے کے, وہ شاید صدیقی صاحب ہوتے تھے, وہ کہتے ٹرک پہ بیٹھ کے چلے جاؤ. دیکھیں جی, ورلڈ بینک وغیرہ جو ہیں وہ تو پروجیکٹس کر کے خوش ہو جاتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے اندر بڑا کرٹیکل ہے. اگین پاکستان جو ہے, پاکستان بائی دا وے از دا اونلی فنکشننگ مارکیٹ وین وی لک ایٹ ویسٹ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا. ہم ایک مارکیٹ اکانومی, ہاں ظاہر ہے وہ تو ہے نا. نہ افغانستان ہے, نہ سینٹرل ایشیا ہے, نہ ویسٹرن چائنا ہے ابھی, جس کو آپ سو پاکستان کے اندر دیکھیں اسٹاک مارکیٹ بھی ہے, بینکس بھی سب کچھ ہے. سو ہمیں تو ایک زمانے میں تو سٹار اکانومی, ہمیں اپنی مارکیٹ اکانومی کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے خطے میں, کہ ہم وہاں بینک کھولیں مل کے, ہم وہاں انشورنس کمپنیاں بنائیں, ہم وہاں پر ٹیکسٹائل کو ڈیورسیفائی کریں, اپنے موٹر بائکس یا ٹریکٹرز کو وہاں پر لے کر جائیں, وہاں پہ سے جو انرجی ہے اس کو یہاں لے کر آئیں, اور ان کو بتائیں کہ کارپوریٹ گورننس کیسے ہوتی ہے, مارکیٹس کیسے چلتی ہیں, پیسہ کیپٹل مارکیٹ سے. ہمارے میں یہ ویسٹرن ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے لیے. لیکن اگر ہم لیڈرشپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں, اگر ہم یہ لیڈرشپ بابوؤں کو دیں گے, تو یہ کام نہ ہوا ہے نہ ہوگا. وہ صرف آپ نقشے بناتے رہیں گے, پائپ لائنیں بناتے رہیں گے. اس کے لیے نیریٹو کون بلڈ کرے؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا. دیکھیں نا, وہ ڈیل ٹیبل پہ رکھے اینڈ اسٹارٹ. لیکن پبلک سپورٹ بھی تو گیدر. دیکھیں جو میں جو بات کر رہا ہوں, اسپیسیفک بات کر رہا ہوں, جنرل نہیں کر رہا. یہ جو اسٹریٹجک چوائس ہے, یہ اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کر, اگر اسٹیٹ نہیں کرتا, پریشر نیریٹو کے ذریعے بلڈ کرنے کے لیے کون کرے گا؟ یہ پبلک پریشر سے نہیں ہوگا, یہ ڈیل سے ہوگا. دیکھیں چین نے, وٹ از BRI, اٹس اے ڈیل. اٹس اے ڈیل, بالکل ٹھیک ہے. آپ ٹرانزیکشنز چھوٹی ٹیبل پہ رکھیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں یوریا کی کمی آ رہی ہے. آپ کہیں $3 ارب کا ایک فرٹیلائزر پلانٹ لگانا ہے. ہمارے میں تو جان نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر, لیکن ہم 3 کمپنیاں مل کے جو بڑی ہیں $500 ملین اکٹھا کر لیے. ناؤ وی اوپن اٹ اپ ٹو ریجن. دیکھیں نا, اور ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, اس سے جو پروڈیوس بڑھے گا سو اس کا سب کو فائدہ ہے. Now we need a little bit bigger projects than Pakistan and offer to private sector. دیکھیں نا, یہ سڑکیں بن گئی ہیں, ایک شیئرڈ ٹرانسپورٹ کمپنی نہیں بنی. We need a transport company جس میں NLC شیئر ہولڈر ہو جائے, لیکن آپ کے اس کے 5 شیئر ہولڈر ہو. That's how you learn about market practices. قزاقستان انہوں نے تو ابھی if I'm not wrong کیا ہے کہ وہاں سے وہ کیسپین سی سے نیچے نکل کے ازبکستان, یہ اور ہماری جو TCS ہے اور NLC نے ایگریمنٹ بھی سائن کیے, بلکہ وہ امبیسڈر کہہ رہے تھے کہ آپ کو جا کے دیکھ کے اس پہ کچھ بنانی چاہیے. جی, اس کے لیے انہوں نے دیکھا نا, پہلے انہوں نے ایک انسٹیٹیوشنل شفٹ کی. انہوں نے آستانہ فائنینشیل سینٹر بنایا. آستانہ فائنینشیل سینٹر کے اندر, یہ میں نے جب میں حکومت میں تھا تو میں نے وزیر اعظم اور کیبنٹ کو کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو سیٹ اپ اے کارپوریٹ اکنامک زون
اینڈ ٹیک آل دا انٹرنیشنل کمپنیز دیئر, وہ اس بیوروکریسی میں نہیں چل پائے گی. اس کو انسولیٹ کرنا پڑے گا. یہ فائنینشیل سینٹر جو ہوتے ہیں یہ انسولیٹ کرتے ہیں, یہ اس ملک کے قانون پہ نہیں چلتے, یہ انٹرنیشنل لا پہ چلتے ہیں. ہاں بالکل. سو قطر فائنینشیل سینٹر ہے, DIFC دبئی کا ہے, تو انہوں نے پہلے تو آستانہ فائنینشیل سینٹر بنایا, پھر فائنینشیل سینٹر کے اندر انہوں نے ریجن کی کمپنیوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا کہ جی ہم آپ کو یہ ڈیل آفر کر رہے ہیں, آپ یہاں رجسٹر ہو جائیں اور یہ کام شروع کریں. تو یہ TCS وغیرہ وہاں جا کے رجسٹر ہوئے ہیں, کیونکہ میں انوالو تھا کچھ بورڈ میں بھی, دوسرا بھی, تو مجھے اس کی سمجھ. NLC بھی جی وہاں کے میں آستانہ فائنینشیل سینٹر کے ساتھ بہت ڈیپلی انگیج رہا جب وہ بن رہا تھا. اور پھر ایک ہمارے پاکستانی ہیں, آکسفورڈ کے لائر بھی ہیں, وہ قطر میں تھے, پھر وہاں وہ کون ہے وہ؟ ایگزیکٹو بورڈ پر رہے, اسحاق برنی ان کا نام ہے. اور ہمارے دوست ہیں مسعود احمد, ورلڈ بینک میں ہوتے تھے, وہ بھی اس کے بورڈ, تو مسعود بھی بورڈ پہ رہے. سو ہم نے وی پلیڈ اے رول, لیکن وہ جو ہے اس کے اندر یہ TCS وغیرہ گئے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے, یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک انہوں نے انسٹیٹیوشنل اسپیس کریٹ کی, ہمیں بھی کچھ ایک انسٹیٹیوشنل, آئی واز ہوپنگ کہ SIFC مائٹ بیکم دیٹ کائنڈ آف اسپیس, لیکن SIFC somehow became more state centric rather than creating space for the regional players. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ طریقہ کار صرف بدلنا نہیں پڑے گا, بلکہ اس کے لیے رول آف بزنس سب کچھ پورا بدلنا پڑے گا. اٹس کمپلیٹ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ. اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ایک ایسا جارگن ہے سیکوینشلی جس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی. اس کی بات, دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ایٹماسفیئر ہے ارد گرد ٹوٹل, اس میں بھی چینج لانا پڑے گا, گورننس کے طریقے اور وہ سارا کچھ جو کرنے کے لیے. اسٹیٹس کو توڑنا جو ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, بٹ آپ پیس میل میں تھوڑا تھوڑا کر کے کر سکتے ہیں. لیکن ہوپ یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں تو ڈویبل ہے. لوگوں نے کیا ہے, انڈونیشیا نے, ویتنام نے, بنگلہ دیش میں, ایون انڈیا نے بڑا وائزلی لانگ ٹرم میں کیا. پہلے وہ بڑی وائزلی نان الائن موومنٹ وغیرہ وہ کرتے رہے, بعد میں کیپٹل مارکیٹ میں انہوں نے آ کے اپنے آپ کو اب وہ کر لی اور ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن سارا. مجھے ایک چیز بڑی آخری پہ میں ختم کرتا ہوں کہ وہ امریکنز کا فارن پالیسی کا مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ایک لفظ بولتے ہیں ڈائم, کہ ڈپلومیسی, انفارمیشن, اکنامکس اینڈ ملٹری. تو جو ڈپلومیسی, اکنامک, انفارمیشن اور اکنامک ہے, اس کو ڈائریکٹ سوچ کے جب ہم طاقت کے استعمال سے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی قانون بنا دیا, تو وہ ڈیلیور نہیں کرتا. اور اگر ان تین چیزوں کو ہم فرنٹ پہ رکھ کے جو طاقت ہے, اسٹیٹ کی طاقت ہے, وہ ان کو دیں کہ آپ کام کریں اینڈ وی آر ود یو, تو شاید یہ آگے چل سکے. اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کا مجھے لگتا ہے کہ یہی مطلب ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.